नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस स्वालिहात व बितौफ़ीक़िही ततहक़्क़क़ुल मक़ासिद वल ग़ायात अहमदु सुब्हानहु फ़िल ऊला वल आख़िरह फ़लहुल हम्दुल मग़फ़ूर व इलैहिल मर्जिअउ वन नुशूर। तमाम किस्म की हम्द अल्लाह के लिए हैं जिसकी नेमत के साथ नेक काम तकमील पाते हैं और उसकी तौफीक के साथ एराज व मकासद पूरे होते हैं और वजूद में आते हैं। मैं अल्लाह की हम्द करती हूँ, वो पाक है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसकी हम्द है बहुत ज्यादा और उसकी तरफ लौटना और कब्रों से निकलकर उसी के पास जाना है। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब सूरह ज़िलज़ाल कंटिन्यू करेंगे। पिछली तमाम सूरों से बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा। अल्लाह ताला हमारे लिए इन सब पर अमल करना आसान करे। जो सिस्टर नोट्स बनाती हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दें इसका। उनके मार्क्स को अल्लाह ताला जिस शौक से लिखती हैं, जिस जज्बे के साथ, फिक्र के साथ वो अपने कलम को उठा करके अपनी नोटबुक को लेके और अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर जो है वो अल्लाह की किताब, अल्लाह की इसमें जो अल्लाह हमें हिदायत देना चाह रहे हैं, इसमें अल्लाह जो हमें एडवाइस देना चाह रहे हैं, जो अल्लाह ताला हमें होप दिलाते हैं, जो उम्मीदें दिलाते हैं और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें वार्न कराते हैं, हर चीज़ को वो अपने इल्म में ले रही हैं, लिख रही हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ इसमें मेरे लिए साबित कदमी अता फरमाइए और मुझे इसका बेहतरीन अजर जो अता फरमाइए। शुरू करते हैं सूरह ज़िलज़ाल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा जब ज़ुलज़िलती हिला मारी जाएगी, अल अर्दु ज़मीन ज़िलज़ाला हिला दिया जाना उसका, जब ज़मीन पूरी तरह झिंझोर दी जाएगी। आयतु व अखरजती और निकालेगी अल अर्दु ज़मीन अस्क़ालहा बोझ अपने और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। जब जमीन पूरी तरह झिंझोर दी जाएगी, ये कब होगा? ये वक्त कब आएगा? ये वक्त कयामत के दिन है ना। कयामत का दिन जब होगा तब आएगा। अल्लाह के हुक्म से ये जमीन जो है वो क्या होगी, जो आज ठहरी हुई है, जो आज बिछी हुई है, जो आज हमारे लिए नम बनी हुई है, जिसपे हमारे लिए चलना आसान होता है, जिसपे आज हमें जिंदगी गुजारना हमारे लिए आसान है, कल को क्या होगा? कल को ये झिंझोर दी जाएगी, हिला दी जाएगी और सारा कुछ जो इसके ऊपर है वो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, बिल्कुल उस तरह से जैसे ये कभी सीधी थी नहीं, जैसे कभी हम इसके ऊपर चला ही नहीं करते थे, जैसे आपके इस तरह से जो है झिंझोड़ी जाएगी कि जैसे लगेगा कि कभी हमने इस दुनिया में अपना घर बसाया ही नहीं था, कभी नहीं रहे हम इस जगह पर, इस जमीन पर। इस तरह से वो क्या होगी, जब जमीन जो है अपने भूचाल से झंझोड़ दी जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो जो अल्लाह की सेटिंग आज सब अपने अपने हुक्म से काम कर रही है, अल्लाह ने हर चीज को अपनी सेटिंग पे लगा दिया, हुक्म दे दिया, इस सारी सेटिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और फिर आयत नंबर 2 में क्या बता रहे हैं, और जब जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी, यानी सारे मुर्दे, जितने भी मुर्दे हैं जो जमीन में दफन है बाहर आ जाएंगे और जमीन में जो खजाने दफन है जमीन उनको भी क्या करेगी, उगल देगी। तो सारे मुर्दे जो जमीन में दफन है वो भी सब बाहर आ जाएंगे। तो जब जमीन जो अपना बोझ जो इसके ऊपर जो कुछ भी है, जो दफन है, उन सबको बाहर निकालेगी, सब बाहर आ जाएंगे और जो भी खजाने हैं, जो भी वो सब उगल देगी। तो एक हदीस में है कि जिस किसी ने माल की खातिर किसी को कत्ल किया होगा, और या फिर जिसने माल और दौलत की खातिर रिश्तेदारों का हक मारा होगा ना, कितने सारे दुनिया के किस्से लोगों की जिंदगियों के सुनने में आते हैं कि किसी ने माल की खातिर, दौलत की खातिर किसी का हक मार लिया, किसी रिश्तेदार ने किसी का हक नहीं दिया, किसी को, किसी यतीम को हक नहीं दिया, किसी ने अपनी बहन को हक नहीं दिया, किसी ने अपने भाई को हक नहीं दिया, मार लिया और जो है
कहने का इरादा तो करा लेकिन देने की जो है वो नियत नहीं करी। तो वो सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे बोझ ये बाहर निकाल देगी जो तुम आज दुनिया में लोगों के हक मार लेते हो। ये सारे क्या होंगे, सारी के सारे अल्लाह के हुक्म से, जिन्होंने भी हक लोगों का मारा होगा, जिन्होंने भी लोगों को कत्ल किया होगा माल की वजह से या उसकी खातिर चोरी की होगी, तो वो उस माल को देख कर ये कहेगा कि ये वो माल जिसकी वजह से मैंने ये गुनाह किए थे। फिर जब वो देखेगा कि मैंने ये गुनाह किए थे, फिर कोई भी उसे जो है फिर कोई भी उस सोने और चांदी की तरफ जो है तवज्जो नहीं देगा। देखिए सोना और चांदी आज कैसी है चीज कि छोटी सी भी चीज अगर कहीं पर दिख जाए तो लोग फौरन उसको उठाने वाले बनते हैं, तो किस तरह से हम ले लें, कोई और देखे उससे पहले हम ले लें। या फिर हमारे पास देखें, या फिर हमारे पास देखें किस तरह से हमारे वार्डरोब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नियामतें दी, वो सारी क्या होंगी अल्लाह के हुक्म से। और हमारे दिल जो है उस वक्त बदल जाएंगे, जो आज दिल हमारे लिए इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, हमारा दिल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कल को इन सोने चांदी की तरफ अल्लाह ताला क्या करें तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो वो अहमियत खत्म हो जाएगी, वो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, इसका होना ना होने के बराबर होगा। वो सामने दिख रहे होंगे लेकिन तब भी इंसान क्या कर रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा कि आज इन चीजों की वजह से मैंने क्या किया, मैंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और खुद के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, खुद के ऊपर बहुत नाइंसाफी की। तो जो जो गुनाह उसने किए थे उस माल की वजह से वो सारे जो है उसको वो सामने देखेगा कि दुनिया में उसके पास जब ये माल था तो उसको कितनी जो है उसकी फिक्र थी, लेकिन आज वो माल क्या है, आज वो माल एक कागज की तरह है, वो कोई काम नहीं आने वाला। इस दिन जब कयामत के दिन जब जमीन जो है अपने बोझ को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन जमीन अपने बोझ बाहर निकालेगी उस दिन तो तुम्हारे लिए ना पैसा काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना ही तुम किसी को पैसे दे करके कोई सबका कर सकोगे, ना ही तुम किसी का हक सोचोगे कि उस वक्त पे हम उसको दे दें और हम अपने लिए जो है अल्लाह से जजा पा लें और अपने किए हुए को अब हम ठीक कर लें। तो उस वक्त पे वो वक्त नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास वक्त है कि हम सब जो है इस जमीन को देखें और आसमान को देखें, अल्लाह की कायनात को देखें और गौर करें कि इतने गुनहगार होने के बाद भी आज मैं जो है इस जमीन पे खड़ी हूँ, आज इस आसमान को देख पा रही हूँ। इतने सारे लोग जो है जो जमीन के अंदर दफन है और उनका वक्त जो है खत्म हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान है आपसे, अल्लाह ताला आपको आजमाना चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं आप और ने क्या करें, तभी तो आज आप दुनिया में हैं, तभी तो आज की सुबह आपको नसीब हुई है, तभी तो आज आपने जो है अपने होश को संभाला है, तभी तो अल्लाह ताला ने आपको ये जहन दिया, ये अकल दी है। कि ये जहन नहीं होगा, ये अकल नहीं होगी, ये समझदारी नहीं होगी, तो फिर कहाँ से जो है नेकी का शौक आएगा। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी क्लासेस से जोड़ करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करी कि हम सब मिल करके जो है वो अल्लाह की किताब को और अल्लाह की हर एडवाइस जो हमारे लिए अल्लाह ताला हमें देना चाह रहे हैं, हमें अल्लाह ताला अलर्ट करना चाह रहे हैं कि आ जाओ मेरी तरफ, पलट आओ मेरी तरफ, देखो ये वक्त आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, सारी चीजें होने वाली हैं, होके रहेंगी। आज जो तुम नजर उठा के देखो, हर चीज तुम्हें अपनी अपनी जगह नजर आ रही है, लेकिन ये हर चीज उस दिन क्या होगी, अल्लाह के हुक्म से सारी के सारी यहाँ की वहां होगी। आयत नंबर 3, वक़ाल अल इंसान, और कहेगा इंसान, माला क्या है इसको, और इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया, यानी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। फिर आयत 4, यौम इज़िन, उस दिन तो हदीसु बयान करेगी, अखबारहा अपनी खबरें, उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। जमीन पर किसी ने जो अच्छे या बुरे अमल किए होंगे वो जमीन क्या करेगी, उनकी गवाही देगी। तो फिर जब हम सोचते हैं हर बुरे अमल को करके हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हम ही हैं, है ना, जो हम सोच रहे हैं उसको तो कोई देख नहीं रहा है, यानी इंसान या हमारे साथ रहने वाले कोई देख नहीं रहा है, इस पर सिर्फ मेरी प्लानिंग चल रही है, तो सिर्फ हम सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है अल्लाह ताला आपकी हर सोच को देख रहे हैं और आप जो भी बुरे
ख्यालात दिमाग में लोगों के लिए ला रही हैं, बुरे अमल कर रही हैं, हर चीज क्या हो रही है, नोट की जा रही है। और फिर गवाही, कैसी गवाही? जमीन की गवाही, जमीन उन सब की गवाही देगी। तो जब जो है जब जमीन अपने झंझोर दी जाएगी कयामत के दिन, और जमीन जो है अपने बोझों को बाहर निकालेगी, तो फिर इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। यानी उसको जो है वो अपनी फिक्र आ जाएगी कि ये क्या हो गया, ये वक्त आ गया। ये जो सुना करते थे, ये जो बातें जो है अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी थी, ये वक्त आ गया, ये हो गया, है ना। इस तरह से इंसान सवाल करता है ना, उसको यकीन नहीं आ रहा होता है, तो वो लोगों से कंफर्म कर रहा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसको क्या हो गया है। मतलब वो उसको यकीन नहीं होगा कि ये वक्त आ गया है उसकी जिंदगी में अब। तो उस दिन जो है वो सारे अच्छे या बुरे अमल जो किए हैं, वो सारे क्या होंगे, जमीन उनकी गवाही देगी। आयत 5, अन्ना, क्योंकि रब्बका, तेरे रब ने, औहा लहा, वही की उसके लिए, इसीलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। तो क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने, रब्बुल आलमीन ने उसे यही हुक्म दिया होगा कि जमीन जो है वो आपके हर बुरे अच्छे अमल पे गवाही देगी। हर चीज की जो है जमीन गवाही देगी। तो ये जमीन की कोई पावर होगी नहीं, अल्लाह ताला क्या करें अगली आयत में कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया होगा। तो देखें, जो भी हम अच्छे अमल करते हैं और जो भी बुरे अमल करते हैं, हमें दुनिया में ऐसा लगता है कि अ, हम जो है जो भी अमल कर रहे हैं ये हमें पता है। लेकिन जो भी आज आप अमल कर रहे हैं, अगर अच्छे कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बुरे अमल कर चुके हैं या अभी भी चल रहे हैं और छोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो उस पर भी गौर करें कि वो दिन आएगा जब जमीन आपकी गवाही देगी। वो कहेगी कि हाँ, अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कि ये इसने किया था, ये इसने जो है बुराई करी थी, ये इसने बुरा अमल किया था, इस तरह से आपको नाराज किया था, और इसने जो है ये भी अच्छा अमल किया था, ये भी अच्छी नेकी की थी। हर वो बात जो है वो क्या होगी, वो गवाही देगी अल्लाह के हुक्म से। आज 6, यौम इज़िन, उस दिन, यफ्तुरुन नासु, निकलेंगे पलटेंगे लोग, अश्ताता, मुख्तलिफ हालत में, लियुरौ अमालहुम, ताकि वो दिखाए जाएं अपने अमाल। उस रोज लोग मुख्तलिफ अलग अलग जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो उस रोज क्या होगा, लोग जो है अलग अलग जमातों में होंगे, और ताकि उनके अमाल जो है उन्हें दिखा दिए जाएं। तो वापस आने से यहाँ पे मुराद है अपने अपने लोग जो है अपने अपनी मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे। यानी वापस आने से मुराद कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ जाना भी हो सकता है, कि जब मैदान हश्र में जमा किए जाएं, उस सूरत में आमाल दिखाने का मतलब ये होगा कि आमाल नामा दिखाया जाएगा। वापसी का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग हिसाब और किताब से फारिग होकर मुख्तलिफ हालतों में वापस आएंगे ताकि उन्हें उनके अमाल का नतीजा दिखाया जाए। पहले क्या बता रहे हैं कि उनका नाम अमाल दिखाया जाएगा, उन्होंने क्या बुरे अमल करे, क्या अच्छे अमल करे, हर चीज वो अपने सामने अपने अमल में देखेंगे। जो कुछ भी उन्होंने छुपके किए, जो भी जाहिरी किए, जो भी लोगों के साथ मामले किए उन्होंने दुनिया में रहते हुए, जिन लोगों के साथ जो अल्लाह ने उन्हें हक दिए थे, जो रिश्ते दिए थे, उनके साथ क्या निभाया, क्या किया, अपना कितना बेस्ट दिया, और अल्लाह के साथ अल्लाह के हुकूक कितने अदा किए, कितना अल्लाह से डरते हुए और गुनाहों से बचते हुए और जन्नत की फिक्र करते हुए अपने आप को जिंदगी गुजारी अपनी। तो जब लोग हिसाब और किताब से फारिग होकर मुख्तलिफ हालतों में वापस आएंगे, तो फिर अब क्या होगा, जब हिसाब किताब से फारिग होकर अलग अलग हालतों में वापस आएंगे, यानी उन्हें बताया जाएगा कि उनका नतीजा, अमाल का नतीजा जो है दिखाया जाए, ताकि नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिखाया जाएगा कि जो तुम नेक अमल किया करते थे, ये देखो, ये तुम्हारी नेकियां, और ये देखो, ये इसके इनाम है ना। हम भी सब कितनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां करते हैं अल्लाह से जजा लेने के लिए, कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इसमें अल्लाह ही से मदद चाहिए है, अल्लाह ही से जजा चाहिए, मुझे तो अपनी एक भी नेकी ऐसी नहीं दुनिया में नहीं लेनी है, नहीं करनी है, जिसमें तो मेरा ब्लॉक हो जाए, मेरी मेरी जजा ब्लॉक हो जाए, मेरे मेरे लिए इनाम जो है वो ब्लॉक हो जाए। किस तरह से? लोगों की तारीफ लेकर। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी कोई नेकी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नेकी चाहिए है जिसका हिसाब आखिरत में हो। ऐसी नेकियां तो अल्लाह ताला हम किसी को भी ना करने दें जो हमारे लिए आखिरत में उसका कोई हिसाब नहीं हो।
یعنی وہ صرف دنیا والوں کے لیے کی ہوں، یا پھر وہ کوئی رول چلا رہا ہے، وہ گھر والے کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ گھر میں سب کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، گھر میں سب بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، گھر میں سب جاگ رہے تھے تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جاگ لیتے ہیں تھوڑی دیر اور۔ یہ ساری نیتیں، یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو آپ کی نیکیوں کو بہترین بنانے میں کمی لاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے نا اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب عمل کریں تو اس میں اپنی نیتیں چیک کر لیں کہ ہمارا اس میں جو ہے ہماری نیت کیا ہے۔ تو جب نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھایا جائے، کتنا بہترین وقت ہوگا، کتنا خوشی کا وقت ہوگا۔ آج دنیا میں کتنے سارے ایگزامس ہم نے دیے، کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین دنیا کی پڑھائی میں ہمارے لیے آسانیاں کری، اور ہمارے اتنے اچھے مارکس آئے، اتنے اچھے ہمارے رپورٹس کارڈس، ہمارے ایگزامس کے رزلٹ ہمارے اتنے بہترین۔ ہم ہمیشہ سبھی کے لیے سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ جو ہیں وہ بہترین آئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں کہے گا کہ نہیں آئے تو ابھی ٹھیک ہے اور نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے نا۔ ہر ایک کو اپنا سال بھر کی محنت کے بعد، اتنی اچھی پڑھائی کرنے کے بعد اس کو وہ مقام چاہیے ہوتا ہے جو مقام اس کو ایک اسٹیپ آگے بڑھاتا ہے، دوسرے جو ہے سیکشن میں دوسرے جو ہے آگے کلاس میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دنیاوی جب آپ دیکھیں اس میں آپ کا اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، اتنی امیدیں آپ کو ہوتی ہیں، تو اس وقت کو بھی یاد کریں جب آپ کو گفٹ دیے جا رہے ہوں، نعمتیں دی جائیں گی آپ کے نیک عمل کے لیے۔ تو جب بھی نیک عمل کریں تو اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ یہ جو ہے میرے لیے ضائع نہیں ہوں گے، مجھے اس میں کسی کا اپریسیشن نہیں چاہیے، کسی کا کوئی کمنٹ نہیں چاہیے، مجھے تو ساری رضا کس سے چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ اور پھر برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی، اور پھر جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا مقام، تم یہ لے کر کے آئے ہو، یہ کیا کرتے تھے تم دنیا میں، اپنے من کی چلاتے تھے، اپنے من کی کرتے تھے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے تھے، من موجی والی زندگی جیا کرتے تھے، جب من کرتا تھا پڑھتے تھے، جب من کرتا تھا نہیں پڑھتے تھے، جب من کرتا تھا پوری پوری نماز پڑھتے تھے، جب من کرتا تھا کم پڑھتے تھے، جب کوئی مہمان آتا تھا تو اتنے بہترین نماز پڑھتے تھے، جب کوئی ہمارے جہاں پہ ہم نماز پڑھے وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے تھا تو ہم اتنے اچھے سے سجدہ کرتے تھے، ہم اتنے اچھے سے رکوع کرتے تھے کہ آج سے پہلے ہم ہمیشہ جو اسی طرح سجدے لمبے لمبے کرتے ہیں، اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی نماز پڑھے، اتنے دل لگا کے نماز پڑھتے تھے صرف ان کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو دیکھو تمہارے اعمال، دیکھو تمہارے سارے عمل، یہ ہے یہ کر کے لائے ہو تم۔ تو ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوگی، دکھا دی جائے گی۔ جس طرح سے انسان خوشی میں خوش ہو جائے گا اپنے نام کو پا کے، اسی طرح کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی سزا کو دیکھ کر کے کیا ہوں گے، چہرے جو ہے لٹک جائیں گے، مرجھا جائیں گے، لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے، لوگ جو ہے وہ کاش میں پھر رہ جائیں گے، کاش ہم نے اپنی منمانی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ایسے وقت نہ گزارا ہوتا، کاش ہم نے اچھے سے اپنے وقت کو استعمال کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا ہوتا جیسے کہ یہ لوگوں نے کیا تھا۔ دنیا میں دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور جو بہت بیسٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی خوب تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ان کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی محنت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ان کا مقام ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے کس طرح سے یہ ٹرافی حاصل کری ہے۔ تو جن لوگوں نے محنت میں کمی کری ہوتی ہے، جنہوں نے شوق نہیں دکھایا ہوتا ہے اور بس اس کمپٹیشن کو ایسے ہی لیا ہوتا ہے، وہ لوگ کیسے ان کو دیکھ کر کے اندر اندر سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے کاش میں نے بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، میں نے بھی تھوڑی سی محنت کری ہوتی، بہت اچھے سے اس کو کیا ہوتا ہے، سیریس ہوئے ہوتے اس کمپٹیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے سیریس ہو جائیں، اب تو سیریس ہو جائیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں آپ کے لیے کھول کھول کے ہر چیز بتا دی ہے، کس طرح سے تمہارے لیے اینڈ تک کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی کہ برے اعمال کی سزا جب دکھائی جائے گی نا، اس وقت کی کیفیت تمہیں نہیں پتا، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس وقت پر تو سارے دروازے بند، آپ کی بک بھی کلوز ہو چکی ہوگی، اور ڈورز جو ہے وہ کلوز ہو چکے ہوں گے، اب کیا ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے
ان برے لوگوں اور ان سزاؤں سے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھیں، جو اس وقت کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں، جو ایک دم افسوس میں ہوں اور کاش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین عقل مند اور بہترین نیکیاں کر کے ان لوگوں میں ایڈ کریں، ان لوگوں میں شمار کریں، ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دیں جو نیکیوں کے بہترین نیکیاں کر کے، نیک عمل کر کے بہترین انعام اللہ سے پائیں گے۔ اور اس وقت کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اس وقت پر ان نیک لوگوں میں جو ہے اپنا انعام پا رہے، ہم نیک لوگوں میں سے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام دکھا رہے ہیں، انعام ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہو کہ اس نیکیوں کا انعام تمہارے لیے کیا ہے، تمہاری جو ہے جزا تمہیں دی گئی ہے، ہمارا مقام بہترین ہمیں دکھایا جائے، جنت۔ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ، تو جو کوئی عمل کرے، مثقال برابر ذرۃ ذرے کے، خیرا یرہ بھلائی کا، وہ دیکھ لے گا اس کو، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو کیونکہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ دیکھیں یہ دونوں آیتیں نا ہمیں دنیا میں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت بہترین دونوں آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 8، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اور جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے کے، شَرًّا یَرَہ برائی کا، وہ دیکھ لے گا جس کو، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ لیکن دنیا میں جب آپ اچھے عمل کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں پھر بھی آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ یعنی جو رشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، پیرنٹس، تو ماشاءاللہ بہترین اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ میں کوئی کمی رکھی، کسی کو کسی کے اولاد سے آزمائش ہے، کسی کو پیسوں سے ہے، ہر وہ رشتہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے نا، وہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا پلان ہے آپ کے لیے، یہی تو آپ کا نصیب ہے، یہی تو آپ کی زندگی ہے، یہی تو آپ کا مقدر ہے، اور یہی تو آپ کے عمل کو آپ اس میں کیا اپنا بیسٹ دے رہی ہیں، آپ اس میں کیا کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس میں جمائے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو آپ بیلنس لے کے چل رہی ہیں۔ جو کوئی بھی جس طرح اپنی زندگی کو بیلنس لے کے چل رہا ہے، یعنی آپ نے اچھائی کی، جیسے کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اچھائی کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ دیکھ لے گا۔ جو بھی اچھائی آپ دنیا میں کرتے آئے ہیں اس کا لوگ آپ کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں، لوگ آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ اپنا بیسٹ لوگوں کے ساتھ دیتے آئے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہیں کہ نہیں مجھے اللہ کو جواب دینا، نہیں میرا یہ حق ہے، مجھے اس حق کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہیں، آپ اپنا 100% لوگوں کو دے رہی ہیں، لیکن جو رشتے آپ کے ساتھ ہیں، جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیے ہیں، جو لوگ، وہ آپ کو 20% بھی نہیں دے رہا، وہ آپ کو آپ کے مطابق 30% بھی نہیں دے رہا۔ تو سب کی جو زندگی ہے اس میں سب کے اپنے اپنے رشتوں کی پرسنٹیج بھی الگ الگ ہے، کوئی کسی کو کتنی زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے، کوئی کسی کو بالکل امپورٹنس نہیں دے رہا۔ تو ہر چیز، لیکن پھر بھی بندہ، اللہ کا بندے جو ہے، یعنی ہم جو ہے وہ پھر بھی اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں، اپنے عمل کو جو ہے روز چیک کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اب اللہ کے لیے کر رہی ہوں، ہے نا، ہر وہ چیز برداشت کرتے ہیں، ہر وہ آنسو جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ میرا وقت جو ہے انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ تو جو نیکی بھی آپ نے کی ہوگی وہ دیکھ لیں گے، اور جو برائی بھی جو کری ہوگی کسی کے ساتھ کسی نے، تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو دنیا میں جو کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں دی ہے، دیکھیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کو یاد رکھیں اس وقت پر جب آپ کو مشکل ہو رہا ہو ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ بس اب میری زندگی کی لمٹ کراس ہو چکی ہے، اب بہت زیادہ ہو گیا میری زندگی میں، اب تو برداشت کے باہر ہو گیا، اس وقت پر آپ اللہ کی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی برائی، جو کوئی بھی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی برا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے گا، کیا کہا، ذرہ برابر بھی، بالکل چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک بالکل بھی اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔
تو برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اس سے توبہ نہ کی ہو۔ یہ بھی برائی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی توبہ ہی نہ کی ہو، اور وہ برا عمل کرنے کے بعد اس نے توبہ کرنے کی سوچی ہی نہ ہو، معافی مانگنے کی سوچی ہی نہ ہو کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ تو کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے، تو اس کو اس بات کا خیال ہی نہ آئے کہ توبہ کر لوں تو اس سے کیا ہوگا، میرے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، ایسے جیسے کہ میں نے کیے ہی نہ ہو۔ ایک سلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وائٹ بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کلین آپ کر دیتے ہیں، اس طرح سے آپ اس کو اریزر سے کلین کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، جیسے کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے وہ بالکل سلیٹ جو ہے بچوں کی وہ کلین ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے وائٹ بورڈ پر ہم جب پڑھائی کیا کرتے تھے تو ہمارے بھی سلیٹ جو ہے ہماری بالکل کلین ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کر لو، توبہ کر لو، اگر تم کو تمہاری سلیٹ کلین چاہیے تو۔ اگر جو ہے تم توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا، اور سچی توبہ، یہ نہیں کہا گیا توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ ہر انسان یہاں پہ چاہے گا کہ مجھے اچھی جزا دی جائے، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، مجھے جنت ملے، اور میرے لیے جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو، تو اور میرے ایک بھی گناہ نہ ہو جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں یا میرا حساب کتاب ہو رہا ہو تو میرے ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ جو بھی زندگی میں پیچھے گزر چکا ہے اس کی سچی توبہ کا مطلب ہے یہ نہ کرنے کا ارادہ، اس سے نکل باہر آنے کا ارادہ، اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ، اس کو اپنی زندگی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیں، یہ ہے سچی توبہ۔ اور پھر اگر آپ جو ہے اس توبہ کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ نے اس گناہ کو اللہ کے حکم سے جو ہے چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، اللہ کی توفیق آپ کو مل گئی، آپ نے اپنے دل کو اپنے ذہن کو جما لیا، اب اس گناہ میں آپ دوبارہ نہیں گئے، آج تک آپ چیک کریں تو پھر یہ وہ آپ کی سچی توبہ تھی، وہ توبہ آپ کی قبول ہوئی۔ اگر آپ اس توبہ کو کرنے کے بعد اس برے عمل، اس گناہ میں دوبارہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو، لیکن اگر دوبارہ سے شامل ہوتے ہیں، دوبارہ سے گناہ میں ہو جاتے ہیں جس چیز کی توبہ کری تھی، تو پھر اللہ سے پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے نہ بنائے کہ جو توبہ کریں اور پھر وہی کام کریں، پھر توبہ کریں پھر گناہ کریں، پھر توبہ کریں پھر گناہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں ہیں کہ ایسے ہو جائیں گے، ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے کہ جیسے اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ اور سچی توبہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے، جیسے کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے۔ ایک یہ بھی ہے، ایک تو اللہ سے ہے، دوسری بندوں سے، کہ لوگ جو ہیں آپس میں لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کا حق جو ہے لیے ہوئے اسے دے دیا جائے اور اس سے جو ہے معاف کرا لیا جائے، یا جو فرض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے، جو فرض چھوٹ چکے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کیا کری جائے، قضا کر لی جائے۔ تو دونوں طرح سے ہے، ایک تو اللہ سے توبہ کرنا اور دوسرا بندوں کے اگر دل دکھائے ہیں تو ان سے جو ہے معافی مانگ لینا اور پھر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ الحمدللہ سورۃ الزلزال کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہمیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ تو ہم نے دیکھا ہے اس میں کہ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی، یعنی زمین پر ہم نے جو کچھ کیا ہے، جس جگہ کیا ہے، آج یہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگی، اس کی گواہی دے گی۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے علم سیکھ رہے ہیں، بہترین آیتوں کو اپنے ذہن میں لے رہے ہیں، اس بات کی بھی وہ گواہی دے گی جو آپ یہاں پہ آج بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے جو ہے کوئی موبائل پر فضول کی چیزیں دیکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اور جس سے آخرت کا کوئی ثواب نہیں ہے، ایسی گناہ کی چیزیں دیکھنا اسی زمین پر، تو دیکھیں دونوں چیزیں ایک میں تو کتنا فائدہ ہے اور کتنا بہترین انعام ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، اور ایک جس میں اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو بھی ناراض کرنا، اپنی زندگی کو بھی برباد کرنا، اور پھر اس کی نحوستیں، یہ برکتی جو زندگی میں ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے کہ ایک پل کو آپ اتنا زیادہ نمازی، اتنا زیادہ آپ اچھے ثابت ہو رہے ہیں
اور دوسری طرف جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ فوراً سے جو ہے ایسی چیزوں میں بزی ہو گئے، ایسی چیزوں کے لیے آپ نے سوچا کہ بس 5 منٹ دیکھ لیں، بس 5 منٹ جو ہے یوز کر لیں ایسے. تو وہ ساری چیزیں جو جو لوگ موویز دیکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسے کام جو لوگ تھیٹرز جاتے ہیں، ہر وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی سزا بتائی کتنی دردناک ہے، وہ ان سب کو جو ہے وہ کیا کریں گے، دیکھ رہے ہیں. اور پھر گواہی دے گی کون؟ زمین گواہی دے گی ان سب چیزوں کی. پھر آیت نمبر 7 میں یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیا ہوگی؟ سامنے آ جائے گی. ہر وہ چھوٹی نیکی، کوئی بہت تھکا ہوا آپ کے گھر پہ آیا تھا، آپ نے اس کو پانی پلایا، جو بھی آپ کے گھر پہ آتا ہے آپ اس کو فوراً سے جلدی سے اس کو سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے پانی جو ہے اس کو پلائیں. آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے گھر پہ روزہ افطار ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں. یا پھر آپ کے گھر میں جو رہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ ان کے کام کو ہلکا کر دیتے ہیں. کبھی کسی کے گھر میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ان کے کام کو لے لیتے ہیں. ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی جو جو ہے صرف ان کے درمیان ہوتی ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. کہ کیسے راستے سے گزر کے جا رہے تھے اور کوئی مانگنے والا آپ سے مانگ رہا تھا اور آپ گزر کے چلے گئے، لیکن پھر آگے 2 قدم پر جا کے ہی آپ کو احساس ہوا کہ نہیں مجھے دینا چاہیے، اور پھر آپ واپس پلٹ کے آئے اور آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی. ہر وہ نیکی آپ کی کیا ہوگی؟ سامنے آئے گی. تو جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے آپ عمل کرتے ہیں نا، ہر وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو اس کی بہترین جزا دیں. اب جیسے آپ سب یہاں کلاس سے میں آنے کے لیے، دورہ فرانس کی کلاس میں آنے کے لیے آپ سب کتنی تیاری کس طرح سے کرتے ہو نا؟ مجھے 2 o'clock پہ بالکل ریڈی رہنا ہے، میرا بالکل ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. کیسے جو ہے اچھے سے نماز پڑھ لیں، کیسے کر کے جو بھی کام سمیٹنے کے ان کو کر لیں، جو بھی کام ہے میرے لیے ان کو سب ہم سیٹ کر لیں، اور پھر اپنے فون کو بھی چارج کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کام جو آپ اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے جمع ہونے کے لیے آتے ہیں، یہ ساری کیا کرے گی؟ یہ ساری نیکیاں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ جو آپ جو ہے فکر کیا کرتے تھے، ہر وہ چیز جو کچھ بھی آج آپ لکھ رہے ہیں، ہر وہ نیکی، ہر وہ سامنے بات آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے شوق، دل دے کے اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو دیکھتے ہیں، آپ کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے کتنے بہترین ارادے کیے اور ان ارادوں کو آپ کتنے اچھے عمل پر لے جا رہے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بہترین طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی جزا جو ہے آپ کو الحمدللہ بہترین نعمتوں کے ساتھ ملے گی. تو جو تمام گفٹس آپ کے جمع ہو رہے ہیں نا، الحمدللہ اس کو اور بڑھائیں، اور زیادہ نیکیاں کریں، اور بہترین جو ہے وہ اللہ کی محبت پانے والے بنیں، اور نیکیاں کر کے جو ہے بھول جائیں. لوگوں کے ساتھ بھی نیک معاملہ کریں تو بھی اس کو بھول جائیں. یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہے تو کل یہ میرے ساتھ اچھا کریں، آج ہم ان کے وقت پہ کام آئے ہیں تو کل یہ میرے وقت پہ بھی کام آئے. نہیں، کیلکولیشن نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی حساب کتاب نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ ڈیل کرتے وقت. بالکل آپ اپنے عمل کر کے، نیکی کر کے بھول جائیں کہ نہیں اس کی جزا تو مجھے اللہ دیں گے. اور جب آپ یہ نیت کرتے ہیں نا، تو یہ تو آپ نیت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھتے ہیں نا آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آسانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ معاملے کرتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں، جو آپ نے چاہے بھی نہیں ہوتے. خود بخود لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. تو نیکیاں کر کے کیا کریں؟ بھول جائیں، اور گناہ کریں. جو بھی جو ہے ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو اس بات کو دھیان کر لیں کہ جو بھی آج جو ہے گناہ کر رہا ہے، یا جو بھی آج آپ کے ساتھ برا عمل کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ پیش آئیں، اپنی نیکیاں جو ہے ان کے ساتھ کرتے رہیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا بہیو کرتے رہیں، کیونکہ یہی تو زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتے دے کے بھی آزمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس دیے ہیں تو والدین سے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے، ان کے ہونے سے آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹینس ہے، کیا آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہسبینڈ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا کہ دیکھیں آپ کتنا جو ہے وہ اپنا بیسٹ دے رہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی، آپ اچھائی کریں گی تو وہ سامنے آئے گی ضرور. اور
اور جو کوئی جو ہے ذرا برابر بھی برائی کرے گا، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا آپ کے اچھا کرنے کے بعد بھی، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی وہ دیکھ لے گا، وہ بھی اس کو جو ہے سامنے دکھا دیا جائے۔ تو لگے رہیں الحمدللہ، اپنے اپنا بیسٹ دیتے رہیں کہ مجھے تو میرا بیسٹ دینا ہے، سامنے والا آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کو کتنا پرسنٹیج آپ کو آپ کی ریلیشن میں دے رہے ہیں، یا لوگ آپ کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیسے سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، بالکل نہ سوچیں اور اپنے ذہن کو بنا لیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کیا سوچتا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے، میرا عمل، میری اچھائی، میری نیکی، میرا صلہ رحمی کرنا، میرا لوگوں کے ساتھ رشتے نبھانا، اور یہ ہر چیز ہے اس کی جزا مجھے اللہ سے چاہیے۔ اور جو برائی کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بالکل دھیان رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ برائی جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کل کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنا حساب کتاب دینا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسے رشتے نبھائے۔ تو اس بات کی فکر چھوڑ دیں، جو کوئی بھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو دھیان سے جو ہے اس چیز کو نکال دیں کہ یہ خود ہی اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں، اس طرح سے سوچ کر۔ تو بہترین ہمارے لیے اس میں پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے کہ جس نے جو ہے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کری ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو ہم انشاءاللہ ہر وہ برائی سے، ہر وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی تمام برائیاں جن سے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، یا پھر ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ میری دلوں سے تمام برائیوں کو نکال دیجیے، میرے نفس سے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو نکال دیجیے جو مجھے اس مقصد کو پانے یا پھر مجھے آخرت کا حساب دینے اور آپ کے سامنے کھڑے ہونے یہ مشکل ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپ کر، دوڑنے والیوں کی یعنی قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپنے والے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریاتی قدحا، پھر قسم ہے آگ نکلنے والیوں کی جھاڑ کر، پھر فالموریاتی یعنی چنگاریاں اڑانے والی، آگ نکالنے والی یعنی چنگاریاں اڑانے والی، قدحا نہیں جھاڑ کر، پھر جو اپنی چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے چھاپا مارنے والیوں کی صبح کے وقت، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے اڑانے والیوں ساتھ ان کے غبار کو، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں یعنی گرد اڑاتے ہیں۔ آیت 5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جانے والیاں جماعت میں، گروہ میں، پھر اسی کے ساتھ فوجیں کے درمیان گھس جاتے ہیں یعنی پھر اسی وقت کسی جماعت میں کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ اس سے مراد وہ جنگی گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانے میں لڑائیاں لڑی جاتی تھیں۔ یہاں پر قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ گھوڑے اپنے ملکوں کے اتنے وفادار، گھوڑے جو ہے وہ کیسے اپنے مالکوں کے وفادار ہوتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالکوں کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ اور پہلے کی لڑائیاں تو ساری جو ہے گھوڑوں پر لڑی جاتی تھیں، اور ان کی جان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط جانور کو ان کی جو ہے جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط جانور کو انسان کا ایسا تابع اور وفادار بنا دیا ہے کہ گنہگار انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کا اتنا بھی وفادار نہیں جتنے اس کے گھوڑے اس کے وفادار ہوتے ہیں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قسم دے کے کہ ان کی قسم یہاں پر کھا کے جو دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپنے والے دوڑوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈفرینس، دیکھو کتنا فرق ہے کہ ایک وفادار گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو جو ہے خطرے سے بچاتا ہے، ان کی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط جانور ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے، چاہے وہ کتنے لوگوں کے پیچھ ہو، چاہے وہ کیسے بھی مشکل حالات ہوں، چاہے وہ کیسے بھی امپاسبل جو ہے موقع آ جائیں، لیکن پھر بھی وہ اس میں اپنی وفاداری دکھاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھو کہ تم پھر کس طرح سے میرے ساتھ وفادار ہو، جتنا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، جتنا تمہیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، کیا تم اتنا حق ادا کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی حکموں کی تعمیل کرتے ہو؟ کیا تم اتنا ہی اللہ کے لیے وفادار ہو؟ تو دیکھیں ہم سب اس آیت میں اپنے آپ کو چیک کریں جو اللہ تعالیٰ میں ڈفرینس بتا رہے ہیں۔ کیا ہم سب اللہ کی نظر میں وفادار ہیں؟ کیا ہم سب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں؟ ہم سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جس طرح سے ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی تو نہیں ہے؟ میرے سارے عمل، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کیا ہم؟ الحمدللہ اگر دیکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تب تو بہت اچھا، الحمدللہ۔ یہ جو ہے بہترین نعمتوں کے ایک طرح سے شکر ادا کرنے والے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ وفاداری کی باتیں کرتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا ہوں، وفادار ہوں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیٹ پیچھے کچھ اور ہمارے سامنے کچھ اور ایسے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم کو کیا ہونا ہے، اسی طرح بننا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہمارا اندر بھی ہمارا باہر بھی جو بھی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے۔ تو انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی آیت نمبر 7 میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ علی اوپر، ذالکہ اس کے لشہید، البتہ گواہ ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 6 میں جو بتا رہے ہیں نا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، تو گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، اس کو اپنے جان کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان غفلت میں رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر کے بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی گفٹ دیتا ہو، ایک دے، دوسرا بھی دے، تیسرا بھی دے، بہت سارے گفٹ دیتا ہے، تو آپ کیسے اس کی طرف آپ اٹریکٹ ہوں گے، اور کیسے آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی اچھی تھنکنگ ہوگی، آپ اس کا جو ہے سوچیں گے کہ ہم اس کو کیسے شکر ادا کریں، اور کون سی ایسی تعریف کر دیں اس کی ہم کہ یہ اس سے خوش ہو جائے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، نہ ہی جو ہے ہم اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کا کرتے ہیں، نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہم کو جو ہے مال کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے مال کو جو ہے صدقہ کرنے والے بنے، اور اس وقت پر جب مانگنے والا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ کتنے سارے مانگنے والے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب آپ اس کو دے دیتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ آپ کا صدقہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں، آپ پرانا دے رہے ہیں، آپ جو ہے خراب دے رہے ہیں، آپ ویسٹ دے رہے ہیں کہ بس وہ ایک بار ہی یوز کرے گی، وہ پھر دوبارہ یوز نہیں کر سکے گی۔ آپ اتنا اس کو جو بھی صدقہ کر رہے ہیں، اپنے ڈریس یا پھر کوئی بھی چیز، تو وہ بھی جو ہے اس کو دھیان دیں کہ ہم جو ہے اس کو بہت زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ دینے والے بنے۔
کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل ویسٹ، جو کہ بس آپ کو تو بالکل اس کو دیکھنے میں اب لگ رہا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں رہی، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کسی کو دے دیں تو شاید اس کے کام آ جائے، لیکن اس کے پاس وہ ایک دن کام آئی، پھر کیا ہوا؟ آپ کا سب کا آپ کا دینا کیا ہوا؟ آپ کی نیت دیکھی گئی کہ آپ نے کس طرح کی چیز دی ہے۔ تو جو خود اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو اپنا مال خرچ کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کریں کہ ہم کو ان ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 8، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت بہت پکا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، محبت میں مال کی البتہ سخت ہے، اور وہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ یہ سب کا یہ سب کا ہی حال ہے کہ تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے اس کو بھی محبت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے اس کو بھی محبت ہے، یہ ہر ایک کا معاملہ ہے۔ اور مال ملنے پر جو ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے، یہ بھی ہر ایک کا یہی حال ہے، اور دینے پر جو ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اپنے دینی فرض سے غافل کرے یا گناہ میں مبتلا کر دے۔ تو جب مال جو ہے آتا ہے تب تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جب دینے کے موقع آتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پر بھی خیال کریں کہ اس وقت پر اگر یہ بات آپ بیان کر لینا جو ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں، اللہ تعالیٰ میری غیب سے مدد کریں، جب آپ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں گے نا اس وقت پہ، تب آپ کے لیے دینا آسان ہو جائے۔ پھر اگر آپ 10 دے رہے ہیں نا تو آپ 50 دیں، اگر آپ 50 دے رہے ہیں تو آپ 100 دیں گے، تو 100 دے رہا ہے تو کوئی جس کی جتنی استطاعت اس کے حساب سے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب دے رہے ہوں تو اس وقت پر انسان شیطان کیا کرتا ہے، جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کم دینے والا سوچ جو ہے ڈال دیتا ہے آئیڈیا کہ ہمارے پاس پھر کیا بچے گا اگر ہم دے دیں گے۔ تو اس وقت پر یہ خیال لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اگر کہا ہے، کسی کو رزق میں فراوانی چاہیے ہے، کسی کو رزق اپنا بڑھانا ہے، تو پھر وہ دینے والا بنے، اور پھر دے کر کے اس وقت پر اس بات کو احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں دینے والے کو اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ ان ساری جو ہے باتوں کو یاد رکھیں، اور پھر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ پھر اس میں آیت نمبر 9 میں افلا یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا، اذا جب وہ صرف نکالا جائے گا ما فی القبور، قبروں میں سے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا؟ یعنی بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بھی کھیر دیا جائے گا؟ آیت 10 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں جو چھپے راز ہیں کھل جائیں گے۔ یعنی کسی نیت سے، کسی ارادے سے، کسی شوق سے، کس جذبے سے جو آپ نے جو بھی کام کیے ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ باہر آ جائیں گے، کہ آپ نے جو بھی عمل کیے وہ سارے کس عمل سے کیے، کس نیت سے کیے، جو بھی آپ نے عمل کیے اس میں آپ کی نیت کیا تھی۔ یہ تو صرف چھپی ہوئی بات ہوتی ہے نا جو صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے، کسی کو نہیں، کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا، آپ کی انٹینشن کیا تھی اس کو کرنے کی، آپ کا شوق کیا تھا اس عمل کو کرنے کا، اس نیکی کو کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رشتے نبھائے کہ اس میں آپ کی نیت کیا تھی، آپ کا کیا ارادہ تھا، کس جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ نے اس کام کو کیا ہے، ہر وہ چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باہر آ جائے گی، چھپے راز کھل جائیں گے، ساری چیزیں جو ہیں جو بھی چھپی ہوئی ہیں سینوں میں آج ساری باہر نکال دی جائیں گی۔ ان ربهم بهم، بے شک رب ان کا، بهم یومئذ لخبیر، ساتھ ان کے اس دن باخبر ہے، وہ باخبر، تو بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہے، یقیناً ان کا پروردگار رب العالمین اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ کیسے کریں؟ خوشی سے کیا کریں، ہر نیکی، ہر عمل جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کو خوشی سے کریں،
ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر خوشی سے نہیں کر رہے ہیں اور آپ کسی طرح کے فیس ایکسپریشن دے کے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے نا. ہر کام جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو اس طرح سے رہنا پڑ رہا ہے, لیکن ہر وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو خوشی سے کر لیں تو کیا ہو, وہ بہترین نیکی میں آئے. اور پھر اس کے پیچھے کا ارادہ, جذبہ, شوق, نیت, ساری چیز اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جو بھی حالت ہوگی, جو بھی حالت ہوگی, یہ نہیں کہا گیا کہ جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, نہیں, جو بھی حالت ہوگی ساری چیزوں کو اپنے چیک کیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے تو پوری طرح باخبر ہے. تو جو بھی نیکی کا کام کریں ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے کہ ہم اس کو خوشی سے کیا کریں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی عمل نہ کریں. جو بھی عمل آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے اس میں اگر آپ کو نا امیدی ملی, آپ اس میں جو ہے جو ایکسپیکٹیشنز آپ کے لوگوں کے ساتھ تھیں, لوگوں نے اگر آپ کے ساتھ ویسے نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا, آپ کا موڈ آف ہوگا, پھر آپ کو وہ دوبارہ کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ سارے نقصان ہیں. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اور پھر وہ ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, تو وہ بھی جو ہے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں, اللہ کو راضی کرنے والے ہم کام کریں, ہر عمل ہر نیکی جو ہم سب کرتے ہیں اس میں ہماری نیتیں بہترین ہوں, ہمارے ارادے بہترین ہوں, ہمارا شوق بھی جو ہے اس میں بہت اچھے سے اس میں ہم اپنا دکھا پائیں, اور ہر بہترین جذبے کے ساتھ, اچھے ایفرٹ کے ساتھ, کوشش کے ساتھ ہم جو ہے ہر وہ رشتہ نبھائیں, ہر وہ عمل کریں, ہر وہ حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں, ہم دونوں طرح سے جو ہے بیلنس بنا کے چلنے والے بن انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین عمل کی, ہم کو اللہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق دیں, اور ہمارے لیے جو کچھ بھی آج ہم سب نے سنا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے سے آج سمجھانا چاہا کہ اگر آپ کسی کے برا کرنے پر بھی اچھا کر رہی ہیں نا تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ہر وہ اچھا عمل ذرہ برابر بھی جو آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کری ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھے لیکن تب بھی آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو. ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو آپ ان کے ساتھ رہ کے کر رہی ہیں, جو بھی رشتے آپ نبھا رہی ہیں, جو بھی آپ زندگی جی رہی ہیں, ساری کی ساری چیزیں آپ کو بہترین انعام کے طور پہ دی جائیں گی. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو یا پھر آپ کبھی کسی کے ساتھ برا ہو جا رہا ہے آپ سے تو آپ اس کو بھی فکر کریں, اور دوسرے اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لوگوں کے کیے ہوئے برے سے برے عمل جو لوگوں نے میرے ساتھ کرے ہیں یا کر رہے ہیں وہ کیا ہوں گے, ایک دن سامنے آ جائیں گے, ایک دن ضرور سامنے آئیں گے, اور ان سب کو اللہ کو جواب دینا ہوگا جو کچھ آج انہوں نے میری زندگی میں, میرے اس وقت میں, میرے جو ہے اس ذہن کو خراب کیا ہے, میرے جو ہے دل کو توڑا ہے, میرے جو ہے میری شخصیت کو جو ہے توڑنا چاہا ہے, ہر وہ بات کیا ہوگی سامنے آ جائے گی. تو بہت بہترین آیتیں ہیں ماشاء اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر اگر ہمیں نیکی کرنے کا موقع ہمارے سامنے آئے اور ایسا وقت ہو تو ہم سوچیں کہ ہر وہ نیکی ہماری اس دن ہم کو ملے استاد انشاءاللہ. اور اگر کوئی برا ہے تو پھر اس پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو جو لوگ بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں, جو بھی اپنے لیے جو ہے وہ سزا کے حقدار بن رہے ہیں, اللہ کی ناراضگی لے رہے ہیں, ایک دن ان کو بھی جو ہے ان کے اعمال دکھائے جائیں گے کہ لو دیکھو ایسے تم جو ہے لوگوں کے دلوں میں, آنکھوں میں آنسو لائے تھے, ایسے ایسے تم نے عمل کیے تھے, ایسے ایسے دل توڑے تھے, ایسے ایسے کمنٹ کیے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اس کی سزا دیکھو یہ ہے, اپنے عمل کو دیکھو. اور پھر وہ کیا ہوگا, اس وقت کوئی راستہ نہیں ہوگا, کوئی منزل نہیں ہوگی. آج دنیا میں ہمارے پاس راستہ ہے, ہمارے پاس عمل کے لیے وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ زلزال اور سورہ عادیات میں جو سکھانا چاہے نا اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کریں. جو کچھ بھی آج ہم نے سنا ہے سن کے ارادے بنائے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کرے, اور ہمارے دل کو وہ دل بنا دے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو پسند آ جاؤں.
इंशाल्लाह। जैसे भी दुनिया में हालात हैं, माल का नुकसान है, अल्लाह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि अल्लाह ताला इस नुकसान का भी जो है मुझे क्या होगा, मुझे इस नुकसान पर सब्र करने की भी जगह दिखाई जाएगी। इतना बड़ा नुकसान तुम्हारा दुनिया में हुआ था, लेकिन तुमने क्या कहा कि अल्लाह ताला मेरी गैब से मदद करेंगे। हर वो नुकसान जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। लोगों के चाहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक पत्ती भी गिर रही है तो वो अल्लाह के हुक्म से गिर रही है। तो फिर मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो मेरे माल का नुकसान हुआ है, जो मेरी सेहत ऐसी है, जो मेरे साथ ऐसे मामलात हैं, जो लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस सब की खबर अल्लाह को नहीं है? बेशक अल्लाह को हर चीज की खबर है। बस बात है आजमाने की, टेस्ट की। तो इस टेस्ट में पूरा पूरा उतरने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो दुनिया के तमाम अमल जो अब तक के हमको हमारे लिए, जिसमें हमने जर्रा बराबर भी कोई नेकी करी है किसी के साथ भी, और अपनी लिए नेकियां जमा करी हैं, जर्रा बराबर भी अब तक की उम्र में जो हमने नेकियां करी हैं, अल्लाह उसमें हमारे लिए बेहतरीन बेहतरीन फायदा दीजिए, जिसमें जो हमें जो हमारे सीधे हाथ में नामे अमाल लेना नसीब हो उन नेकियों के, उन नेकियों से। और जो रिश्ते आप निभा रहे हैं उसमें अपने अल्लाह को याद रखें कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जो नेकी करता है उसको अल्लाह ताला उसकी बेहतरीन सजा देंगे। तो बेशक आप अपने काम, अपने रिश्ते निभाते रहें। जो लोग भी आपके साथ जैसे भी रिश्ता निभा रहे हैं, कोई अपने फायदे के लिए रिश्ता निभा रहा है, कोई किस तरह से रिश्ते निभा रहे हैं कि उसमें उनका आपके साथ फायदा है, इसलिए आज वो है। आज आपके साथ उनका फायदा खत्म हो जाए, आज आप उनके साथ, आपको उनसे कोई काम ना हो, कोई आपकी आपके होने ना होने से उनकी फिर जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो जो भी रिश्ते निभा रहे हैं ना, उनको निभाने रहे, आप अपना बेस्ट देते रहे, क्योंकि ये सारी रिश्ते तब तक हैं जब तक कि आपकी आंखें खुली हैं, जब तक कि आपके कानों में आवाज जा रही है, जब तक कि आपका दिल धड़क रहा है, तब तक है बस ये रिश्ते। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में लोग याद करते हैं, कभी कभार लोग याद करते हैं, वो भी कब, जब कुछ खाने की चीज होती है, या फिर कभी उनके घर गए होते हैं, या कभी उन मौकों पे याद करते हैं, लेकिन फिर लोग याद रखते हैं? बिल्कुल नहीं याद रखते। हाँ, माँ बाप अपने बच्चों को याद रखते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को याद रखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन बाकी सब अपनी जिंदगी जिएंगे और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जिएंगे आपके जाने के बाद। लेकिन दुनिया में आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी वजह से अपना ज़हन खराब कर रहे हैं, आप उनकी वजह से अपना दिल जो है खराब किए हुए हैं, आप उनकी वजह से अपना मूड ऑफ किए हुए हैं। क्यों? क्यों हम लोगों को अपना कंट्रोल दे दें? क्यों अपने दिलों को जो है लोगों के हाथों में दे दें कि लीजिए, जब आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे, जब आप खुश होंगे तो हम खुश होंगे? क्यों इस तरह से जिंदगी जी? हमारे होने से, हमारे ना होने से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम सब जो है इस बात को समझें कि जो भी रिश्ते अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उन पर जो है अपना बेस्ट देते रहें, कि अल्लाह ताला मेरी छोटी से छोटी नेकी भी जो आज मैं कर रही हूँ ना, इसकी जगह मुझे अल्लाह दे। और ये जो कुछ भी आज मेरे साथ कर रही है, या जो कुछ भी आज ये मेरे साथ कर रहे हैं, इनकी सजा, इनका मुकाम जो है, इनको अल्लाह ताला एक दिन जरूर दिखाएंगे। तो जब आपको इस बात का यकीन होगा ना कि अल्लाह देखेंगे, अल्लाह समझेंगे, अल्लाह ताला ही इनको हिदायत देंगे, तो फिर आप अपने रास्ते पर लगे रहें, खुश रहें, और अपने आप को भी अच्छा रखें। खुश रहने से सेहत भी अच्छी रहती है, तमाम बीमारियां भी जो है दूर होती हैं, और दिल भी जो है खुश रहता है, नींद भी अच्छी आती है। सारी बात क्या है, सुकून में रहने की, सुकून में आ जाए। करने दें लोगों को आपके साथ बुरा, होने दें आपके साथ जो लोग कर रहे हैं, आप अपने काम में लगे रहें। अल्लाह है, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह उनकी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें। जो कुछ भी आज हमने सीखा है और उसके इरादे किए हैं, नियतें करी हैं कि हम इंशाल्लाह अब ऐसे करेंगे, हम इंशाल्लाह अब इस तरह से रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी में इंशाल्लाह हम इस तरह से चेंजेस लाएंगे। और सबसे बेहतरीन चेंजेस तो आपको इंशाल्लाह अपनी पर्सनालिटी में ये लाना है आज, कि आप सब, जब लोग खुश होंगे तो आपको खुश होना है, और जब लोग नाराज होंगे तो आपको नाराज होना है, या लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके दिन जो है आपका बेकार हो गया, आपने खुद अपने अपने लिए अपना वेस्ट कर दिया, और आप टेंशन में, आप डिप्रेशन में आ गए। इन चीजों से बचना है। बस अपने जहन को इस तरह से बना लें
اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کر لیں کہ میرے جانے کے بعد ان کی زندگی رکنے والی نہیں ہے نا. میرے جانے کے بعد یہ جو ہے اتنی ہی اچھی زندگی جئیں گے جتنی اچھی آپ جی رہے ہیں، یا پھر اس سے بھی بہترین زندگی جئیں گے میرے جانے کے بعد. تو میرا عمل تو کیا ہے، جب تک کہ میں زندہ ہوں تب تک تو میں کیا کروں، اپنے لیے کوشش کروں کہ ہم اللہ کے پاس جو ہے بہترین عمل لے کے جائیں، جو مجھے قبر میں بھی میرے نور ہو، میرے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو، اور میرے لیے حشر کے میدان میں جمع رہنا، کھڑا رہنا آسان ہو، اور قیامت کی جو گرمی ہے، جو قیامت کی شدت ہے، جو ہولناکیاں ہیں، جو عذاب ہیں، قبر کے عذاب ہیں، جو جہنم کے سزائیں ہیں، جہنم کی گرمی ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ میرے لیے بچنا آسان کریں. میں ایسے عمل پر دھیان دوں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین.